अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़िर, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ मर्तबा शुक्र व एहसान कि जिसने हमें ईमान व इस्लाम की दौलत से नवाजा है और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें उम्मत मुस्लिमा का फर्द बनाया कि जिस उम्मत में आने के लिए अंबिया दुआएं करते रहे। आपकी ये खूबसूरत दर्शे इरफान व कुरान की निशिस्त, जो कि देखने में सिर्फ आर्किटेक्ट सोसाइटी के अंदर मुनक्किद पजीर होती है, मगर मैं आपको सच बताता हूं कि इसका जो दायरा कार है वो इंटरनेशनल है। आप बैठे तो यहाँ होते हैं, मगर ये जो आपके सामने कैमरास के जरिए, वीडियोस और क्लिपिंग के जरिए और आपका दावत देने का जो टेंट सेटिंग काम, मोहतरम हमारे अजीमुशान हमारे सीनियर्स में और हमारे सुरखैर जिनसे हमने ये सीखी चीज़ें, जिनमें मोहतरम हफीजुल्लाह जवेद साहब, राजा ताहिर कादरी साहब और फिर आगे हमारे सईद भाई जान के और पूरी उनकी जो टीम है, बड़ी बड़ी खूबसूरत क्लिप्स के जरिए जो लोगों को ये दावत बताती है कि लोगों का ज़ौक़ और शौक़ आप अल्लाह और उसके रसूल की तरफ खींच रहे हैं। तो जहां इस दौरे फितन के अंदर लोग मल्टीपल चॉइसेस की तरफ जा चुके हैं, उसमें हम उन्हें वापस पलटा रहे हैं उस असल की तरफ, जिसके लिए मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर का हवाला लूंगा। शेर के अंदर जो दर्द है उसे समझिए कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश परंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजर। तो ये दरूश इरफान कुरान की जो निशिस्तें हमारी मौजूद हैं, तो इसका जो दायरा कार, जब ये आगे वीडियोस जाती हैं तो ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर, और लोग हमें फोन करते हैं, पूछते हैं कि इस कदर आउट क्लास किस्म की वहां पर एक नशिस्त मुनक्किद होती है और बड़े ही नज्म के साथ, एक रूहानियत के साथ। तो ये बरक़ात और रहमत का एक कैफियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, we really warm welcome them here in दर्श इरफान कुरान। कुरान और नौजवान की शनाख्त, ये हमारा टॉपिक का एक हिस्सा और एक जो पार्ट है वो मुकम्मल हो चुका था, जिसकी असल जो थी वो ये थी कि बंदे का ताल्लुक, और उससे भी पहले ये अर्ज करूंगा कि कुरान ऐसा कलाम है कि ये जिस सिनेरियो में उतरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें बुजुर्गी की कैफियत में जब चले जाएं तो तब के आमाल और अखलाक का ताल्लुक मौजूद है, ऐसा नहीं। या एक खास हिस्सा उम्र के लिए इसके अंदर तालीमात है, ऐसा नहीं। कुरान कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुजुर्गी तक, हयात से लेकर मुमात तक के सारे तसलसल को दर्जा बदर्जा इंतहाई कॉम्प्लेशन के साथ और कंप्लीटली हर जिंदगी की जाविया नजर के ऊपर, एंगल ऑफ लाइफ पर आपकी रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। और आज चूंकि हमारा नौजवान, जो हमारी आबादी का तकरीबन, हमारे आबादी का 60 to 70% बनता है, जिसके मसाइल भी हैं, मामलात भी हैं, किरदार, चीजें, शख्सियात, वो चीजें, तो उनके इस ताल्लुक को समझने के लिए कि हम लोग इस दर्श इरफान कुरान के निशिस्त में पहले जो हमारा
پارٹ مکمل ہوا تھا، وہ تھا اللہ کے ساتھ بندے کا اور نوجوان کا تعلق قرآن کیسا چاہتا ہے، اور دوسرا تعلق وہ ایتھیکلی بھی، اخلاقی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور معاشی کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی اس کی کریکٹر، اس کا شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اس شخصیت کے اندر جو اہم جو ایک تعارف ہے کہ نوجوان پاکیزہ کردار کا مالک ہونا چاہیے. توجہ رہے، پاکیزہ کردار کا مالک، یعنی اس کا جو کریکٹر ہے وہ پیور ہونا چاہیے. اور اس کو میں اپنی زبان میں کہوں گا، اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو لائل ہونا چاہیے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے پڑھ رہا ہے تو اپنی پڑھائی کے ساتھ اس کے ساتھ لائل ہونا چاہیے، اگر وہ بطور بیٹا ہے تو اپنے والدین اور خاندان کے ساتھ لائل ہونا چاہیے، اور اس کے اپنے کردار کے اندر وہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکے کہ لوگ اسے رول ماڈل بناتے چلے جائیں. اور اس رول ماڈل کے لیے مسلم نوجوان کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک ذات مصطفیٰ ہے. جس کی طرف وہ آئے گا تو اس کی بات بنے گی. اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو نوجوان ہیں جن کے اندر یہ ساری کیفیات کی شہوات چیزیں زور آور ہوتی ہیں، اور ہم تو اتنا جملہ جانتے ہیں، جوان جو ہوتا ہے وہ تو ہوا سے بھی لڑ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جذبات کا تلاطم خیز ایک سمندر ہوتا ہے. اس کے اندر پاکیزگی کردار پر جتنا زور اسلام دیتا ہے میں نے ایسا کہیں اور نہیں دیکھا. اور اس پاکیزگی کردار کے تحت اب ایک اور زاویہ نظر جہاں اس کے کردار کو بلند کرتا نظر آتا ہے، آج اس کو بہت سی جو ڈیزیزز ہیں جو خرابی کردار کی وجہ سے ایتھیکلی بھی ہو سکتی ہیں اور فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں، قرآن اور حدیث اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی کی وجہ سے اگر اس کے مطابق رہے گا رب اسے بھی بچا کے رکھے. اور اس کے لیے پہلا جو طریقہ کار قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اے میرے حبیب، چونکہ سب سے پہلے نظر پر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے اثرات دماغ اور دل تک پہنچتے ہیں، اس کا راستہ آپ کے دل اور دماغ تک بنتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، سورہ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. پہلا قاعدہ بتایا یہ کردار کی طرف ہے. آئیں ابھی ہم کسی مارکیٹ میں چلتے ہیں، آئیں ابھی ہم کسی جگہ پہ چلتے ہیں جہاں پر لوگوں کی گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ کے اندر آپ بچوں نوجوانوں کے یا ان کے موبائل پر تبصرے چیزیں ہوتے دیکھ لیں. سوشل میڈیا بھی یوز ہو رہا ہے تو اس سوشل میڈیا کے اندر بھی یہی حکم ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکا لو، یعنی اس میں بھی شرم و حیا کا خیال رکھو. کسی خاتون پر تبصرہ کرتے وقت، کسی ماں بہن بیٹی پر تبصرہ کرتے وقت، تبیین خبر کے بغیر تبصرہ کرتے وقت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. خاندان کے اندر، نیبرہڈ کے اندر، ہمسائیگی کے اندر، دفتر میں کولیگز کے ساتھ، وہاں پر یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، یعنی ان نظروں میں شرم و حیا کو رکھو اور اس کے بجائے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو رکھو. اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی مردانگی کی حفاظت کرو. میں یہ جملہ خود اس کو استعمال ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی حیادار کلام نہیں، مگر میں پھر بھی فروج کے لفظ کو اپنے انداز میں اس کو اور آداب کے پہلو میں ترجمہ کرتے وقت کہ اپنی مردانگی کی حفاظت کرو. اس میں جب نظریں جھک جائیں گی اور مردانگی کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی تو پھر کردار خود بخود ان کا بلند ہوتا نظر آئے گا، چونکہ وہ اور غلط طرف جانے والے نہیں رہیں گے. قرآن نے بھی کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، یہ نہیں کہا کہ تم
بدکاری نہ کرو، یہ نہیں کہا. قرآن کہتا ہے تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان رستوں کی طرف بھی نہیں جانا. بالخصوص جب ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ اسکرولنگ کرتے 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 اچانک ٹچنگ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسی چیز آ جاتی ہے، یا دوست کوئی ایسا لنکس بھیجتے ہیں مذاق کرتے ہوئے. قرآن کہتا ہے اپنے کردار کو پاکیزہ رکھو. اور آج آپ کو آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں، بخاری مسلم کی. حضور نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جو کہ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور ان میں ایک کا تذکرہ حضور نے فرمایا، ان میں ایک شخص ایسا ہوگا، ایک نوجوان جس کو برائی کرنے والی خاتون اپنی طرف بلائے گی، طاقتور خاتون کا لفظ آتا ہے، اور وہ اسے کہہ کر گزر جائے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ عمل اس نے زندگی میں ایک مرتبہ ایسا کیا، رب فرماتا ہے، حضور نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ کریم اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرماتے ہیں. اور جو لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اب میں جملہ اگلا عرض کرنے لگا ہوں اداب و احترام سے، ریلیشن شپ کے نام کے اوپر خرابیاں ڈیولپ کر جاتے ہیں، اور شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے ان جو حکم قرآن ہے اپنی نگاہوں کو جھکانے کے بجائے اپنے پارٹنر، اپنی زوجہ یا اپنے معاملات سے دور نکل جاتے ہیں. ان کا اوپر بھی وبال سنیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے کے گئے تو آپ نے ایک قوم دیکھی کہ ان کے پاس ایک بدبودار ترین کھانا گوشت آتا، بدبودار ترین، سمیلی، فلیٹی، اور وہ اسے کھا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو بتایا گیا، جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ، یہ وہ مرد و زن ہیں جن کے پاس اپنی بیویاں اور اپنے شوہر تھے اور اس کے باوجود یہ غیر کی طرف جاتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بتائی. یہ ہے قرآن کے اسلوب، یہ ہے اسلام کا طریقہ. آگے بڑھتا ہوں. اور پھر صرف مردوں کو نہیں کہا اس نے، اللہ فرماتا ذالک ازکا لہم، تمہارے لیے پاکیزہ بات یہی ہے. حضور السلام نے فرمایا جو شخص اپنے دانتوں میں درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور اپنی رانوں ٹانگوں کو درمیان جو اللہ نے اس کو مردانگی کے ساتھ عطا کیا ہے اس کی حفاظت کر لے، شرمگاہ کی چلے حفاظت کر لے، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج پاکیزگی کے کردار ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. آگے صرف عورتوں مردوں کو نہیں کہا، آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، بلکہ خواتین کو بھی کہا آپ بھی اپنی نگاہیں جھکا لو، آپ بھی اپنی حالت نسواں کی جو حیا و شرم ہے اس کی حفاظت کرو. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو آج ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، اب میں اشارہ دوں گا، شادی کے نام کے اوپر جو کچھ جس قسم کے فنکشنز ترتیب دیے جا رہے ہیں، ریئلی سوری فار دیٹ، میں کہہ رہا ہوں کیا یہ چیزیں حیا سوزی اور اسلام کے خلاف نہیں جا رہی اور حیا سوزی نہیں ہے؟ بس میں اس سے آگے جملہ کیا کہوں. کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، یاد رکھیے میں یونیورسٹیز اور کالجز میں خود پڑھانے والے لوگ ہیں، مگر وہاں جو ایٹماسفیئر ہے، اس ایٹماسفیئر میں جہاں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جا رہی ہیں، آپ اس ایٹماسفیئر کو سمجھیں. وہاں پر یہ شرم و حیا کا تعلق، اور میں ایسے گھرانوں میں بھی جاتا ہوں، بچے ہمیں بتاتے ہیں آ کر،
والدین اس بات کا تقاضا کرتے ہیں بیٹیوں سے کہ آپ نے دوپٹہ لے کر نہیں جانا، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے گون نہیں پہن کے جانا میرے ساتھ۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر آپ سے گواہی مانگوں، اور ایک تصور دے دیا گیا ہے، میں اس کو عملی طور پہ جانتا ہوں، ایک تصور دے دیا گیا ہے کہ جو گونز پہنتی ہیں بچیاں، نقاب لیتی ہیں، یہ اصل میں کریکٹر میں پازیٹیو نہیں ہوتی، اس لیے اپنا آپ چھپا رہی ہوتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، ارے تم جاہلیت کے دور کی سچ نہ دکھاتی پھرو، وہاں ایسے تھا، اسلام تو ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں فیشن کے نام کے اوپر جو ہمارے گھروں میں پرابلمز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، فیشن کرنا بری بات نہیں، اس کا طریقہ کار، جو چیزیں میاں بیوی کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر دیکھ رہا ہے، اور اسے ٹک ٹاکس پر لایا جا رہا ہے، اس کو آگے ٹک ٹاک کے ساتھ انسٹاگرام پہ لگایا جا رہا ہے اور بڑے فخر سے دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس سے اگلا تصور جو اب آ رہا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو فیملی بلانگنگ کا نام ہے۔ اور ادھر مذہبی طبقے میں بھی، اب میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں جس سے تعلق ہم رکھتے ہیں، مذہبی طبقے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر کردار کی طہارت کا کیا کہوں، وہاں پر تو ہر ہمارا مخالف کفر سے اور کافر سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بات ذہن میں ڈال دی ہے کئی جگہوں پر، الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، مگر ہمارے ہاں ہائپ اسے ملتی ہے جو دوسرے مسلک کو للکارتا ہوا کفر کی باتیں اس کے اوپر لگائے، اور اس کا نام اسلام کی خدمت ہے۔ کیا یہ پاکیزگی کردار ہے؟ ہم تو اس پاکیزگی کردار والے لوگ ہیں کہ مولا روم رحمت اللہ علیہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو دو لوگ لڑ پڑے، اور ایک کہتا ہے اگر تم نے اب مجھ سے لڑائی کی یا کوئی بات کی تو میں تمہیں 10 گالیاں دوں گا، اس نے کہا تم 10 دو گے میں 100 دوں گا۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ درمیان میں آ گئے، مولانا جلال الدین رومی، کہنے لگے بھائی مجھے لگتا ہے اس نے 10 گالیاں دے دینی ہے، اور دوسرے کو کہنے لگے لگتا ہے اس نے 100 گالی دے دینی ہے، تم اس طرح کرو دونوں مل کر مجھے کہہ لو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں۔ یعنی کردار کی تربیت کا اظہار بطور نمونہ دین اسلام کر رہے ہیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کریکٹر میں وہ علم دین والا ہو، اور یہاں ہمارے ممبروں پر ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ کفر شرک ہر وقت۔ بھئی اختلاف رائے تو میرا بھی ممکن ہے، وہ ممکن ہے، مگر اختلاف اور عداوت بھی اس حد تک چلے جائے۔ مجھے میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی پاکیزگی کردار طہارت کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میرا تو دل، آپ یقین جانیے میرا اس سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا، یہ جو مضمون ہے پاکیزہ کردار کا۔ اور دوسرا پہلو، جو نوجوان ہے قرآن سے جس کا تعلق ہوگا، قرآن کہتا ہے اپنے ڈی این اے کا خیال رکھو۔ اب وہ ڈی این اے ڈی آئیبرو نیوکلک ایسڈ کون ہے جو ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث ہے؟ اصل ڈی این اے کا، یعنی ماں باپ کا۔ جو بندہ اپنے ڈی این اے کا خیال نہ کرے وہ دنیا کے لوگوں کا کیا خیال کرے؟ کہتے ہیں نا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں رکھتا وہ معاشرے میں اچھے اخلاق والا کیسے ہو سکتا؟ آئیں قرآن کو سٹڈی کرتے ہیں اس پر، قرآن کیسا نوجوان چاہتا ہے جو شخص والدین کے ساتھ، میں نے ڈی این اے کا لفظ استعمال کیا والدین کے لیے استعارہ تھا۔ آئیں سورہ بنی اسرائیل کی طرف بڑھتے ہیں، کیا خوبصورت باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہوں میری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سب سے وَقَضَى بِاللَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد ہی فرمایا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ صرف اچھا نہیں، بہترین طریقے سے بہترین سلوک کرنا ہے، احسان والا ہر معاملے میں. اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. فرمایا اگر ان میں سے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بزرگی کو پہنچ جائے، اور بڑھاپے والا بزرگی والا آپ کو قرآن کہتا ہے ہم جو جس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ہم اسے واپس لوٹاتے چلے جاتے ہیں، ان میں توجہ حساسیت زیادہ آ جاتی ہے، سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، وہ ٹائم زیادہ چاہتے ہیں، وہ سوالات زیادہ کرتے ہیں، وہ ضد زیادہ کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو. اف سمجھتے ہیں اردو میں؟ اف کہ بس ابھی تو میں نے اتنا کچھ کیا آپ کے لیے، اف اب بھی. رب نے کہا یہ بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا. اور اف کے علاوہ یعنی جو اف کی طرح چیز کہ بس ابھی پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں پھر. اور اگلا جملہ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ اف نہیں کہنا، آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. ماما آپ کو کیا پتا ہو، بابا آپ کو کیا پتا ہو آج کل کے ٹرینڈز کا، آپ ان کو کیا خبر، یہ بزرگوں کو کیا پتا ہم کن کن مسائل میں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، یہ ہر وقت ہم پر ایک پوچھتے رہتے کہاں پہنچی ہو، کہاں رہ گئے ہو. سچ بتاؤں یہی ہستیاں ہیں جو اصل میں تمہارے سب سے زیادہ کائنات میں لوئل لوگ ہیں. والدین ان کا جو ہم جسے اپنی زبان میں پنجابی میں وہ ٹوکا ٹاکی جو ہے نا، یہ ٹوکا ٹاکی نہیں ہے، یہ وہ انداز ہے کردار سازی کا کہ ہر والد ہر والدہ چاہتی ہے میری اولاد مجھ سے بہتر رب کا بندہ اور حبیب علیہ السلام کا امتی ہے. ان کا جھڑکنا، ان کا کہنا، ان کا بتانا، ہم نے سنبھل پہلے کرنا ہے پھر سیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے سیکھ لو، ہم تمہیں پہلے سکھا دیتے. قرآن کہتا ہے انہیں جھڑکنا نہیں ہے. آپ کو کیا پتا ہو آج کل کی چیزوں کا، یہ قرآن ہے. اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا اس پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اولڈ ہاؤسز کی ضرورت ہے؟ اور اگلا جملہ قرآن کہتا ہے قولا کریما، پھر کیسے بات کرنی ہے مولا؟ آپ بڑے کریمی کے انداز میں نرمی سے بات کریں، بڑے نرمی سے بات کرنی. تاجدار کائنات، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جی کو بہت مس کرتے. حضور نے سب سے زیادہ یتیم کے حقوق پر بات کی ہے، کیونکہ حضور نے اپنی امی ابو کو سب سے زیادہ مس کیا. حضور فرمایا کرتے میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری امی جی مجھے آواز دے اور میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف پلٹ. والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں. 2 ماہ پہلے ہی حضور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں امی جی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا وصال. 8 سال کی عمر میں ایٹ دا ایج آف 8 جب حضور علیہ السلام پہنچے تو دادا جان حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں. اور آقا علیہ السلام والدین کے لیے کس قدر انہیں بار بار حضور فرماتے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ان کے بستروں پہ خوش رکھتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ان کو ہنساتا ہے، خوش کرتا ہے. حدیث میں لفظ آتے ہیں جب وہ مسکراتے ہیں تو اللہ کریم جب وہ خوش ہوتے ہیں نا اولاد سے تو اللہ کریم اسے اجر میں جہاد سے بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے بستروں پر بیٹھے.
ہم پتہ لگے پیر صاحب آئے ان کے ہاتھ چومتے ہیں. میں تو اپنی کلاس روم میں کہتا ہوں بچوں کو, وہ بچے جھجکتے ہیں. میں نے کہا آپ میں سے کون ہے جو اپنے امی ابو کو ہاتھ بھی چومتا ہے, پیر بھی چومتا ہے؟ وہ بڑے جھجکتے ہیں, کئی ہاتھ بھی چومتے ہیں امی ابو. ہمارے لیے سب سے پہلے سب سے بڑے پیر وہ ہیں جو ہمارے گھر میں ماں باپ, سب سے بڑے پیر وہ ہیں. میں ایک جگہ بات کر رہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب وصال ہو گیا تو وہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے, تو رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ کہا میرے موسیٰ اب ذرا اور دھیان سے بات کرنا, تیری والدہ کا انتقال ہو گیا, جب تو آ جاتا تھا تو مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی تھی اور عرض کرتی تھی مولا موسیٰ تھوڑا سا زیادہ یعنی کہ اپنے انداز میں طبیعت میں جذباتی ہے, اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو تیرے شیان شاہ نہیں تو اسے معاف کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے والدین کو دیکھتا ہے, دونوں کو دیکھے تو رب 2 دروازے جنت کے اس کے کھول دیتا ہے, اور جس کا ایک انتقال کر جائے تو ایک ہی ہو تو وہ جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور حج مبرور کے اجور سارے موجود ہیں. آگے بڑھیں. فرمایا پھر کیسے بات کرنی ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا اپنے جو پنکھ ہیں, اپنے جو آپ کے جو کندھے ہیں, ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دیں. جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جی میں کرتا ہوں, جی ابھی ہوتا ہے, میں ابھی کرتا ہوں, جی ہو جائے گا, جی انشاءاللہ, جی میں کرتا ہوں. یہ قرآن ہے, حکم قرآن ہے. اور آگے فرمایا یوں دعا مانگو قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. یہ قرآن کا حوالہ میں نے والدین کے ساتھ, قرآن کا جو بتایا ہوا نوجوان ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہو. اور اگلا حصہ جو دے رہا ہوں, جو مومن نوجوان ہوگا وہ حق گو ہوگا, وہ سچائی پسند ہوگا اور سچ کو بیان کرنے والا ہوگا. اور تیسرا اس کے ساتھ جوڑ لیں حکمت سے لبریز ہوگا, یعنی اس کی دوستی, جب دوستی کا معیار حق والوں کے ساتھ ہوگا تو وہ خود ویسا ہی بنتا چلا جائے گا. یہ کام ہمارا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہے. ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کو سچ بولنے پر ڈانٹ دیتے ہیں. جب وہ کہتا ہے مجھ سے چیز ٹوٹی ہے, ہم اس کو زیادہ ڈانٹتے اور مارتے بھی ہیں. اب زمانہ چینج ہو گیا. ہم بھی اپنی کلاس رومز میں, وہ آپ کو پتہ ہے ایف ایس سی لیول کے جو بچے ہوتے ہیں اسپیشلی, کیا ماشاءاللہ ہمارے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں, کبھی ہو جائے پڑھاتے ہوئے کوئی چیز کو کرتے ہوئے, تو میں انہیں ایک کہتا ہوں سچ بولو کچھ نہیں کہوں. وہ آہستہ سے سر میں نے کیا, اچھا بیٹھ جاؤ اپنا کر. اس طرح اس کے اندر ایک امنگ پیدا ہوگی سچ بولنے کی. وہ بڑے سے بڑا کام بھی اگر غلطی کوئی کر جائے گا تو آپ سے آ کے سچ بولے گا تو آپ اس کے لیے کوئی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. حق کوئی اور سچائی, اور قرآن مجید فرقان حمید اس پر گویا ہوتا ہے. فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ سچ پر اور حق پر ڈٹ جانے والے ہوں. اور پھر اگر سچ بولنا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتے کس کے خلاف گواہی جا رہی ہے, سچ کو سچ کی مانند رکھتے. ہاں, ایک جملہ, ایک جگہ سچ نہ بھی بولا جائے تو اجازت ہے. ایسا سچ جس سے لوگوں کے دل دور ہوں, یعنی رشتہ داری ہے تو اس نے اس کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ کہے ہیں. کوئی لڑائی اور جھگڑے میں دل آزارے والی جملے کہہ دیے ہو, وہ بالغیب. تو ایسا سچ خدا کی قسم نہ بولیے جا کر کے تو ہم ہے کہتے سن. ایسے سچ کی اجازت نہیں. اس کے بجائے ایسا جھوٹ جائز ہے جس سے دل قریب ہو سکے, اس کی اجازت ہے. امام احمد بن حنبل جانتے ہیں سب اس کو, امام بخاری کے شیخ ہے, امام بخاری کے شیخ ہیں.
اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 2 مرتبہ اپنی بخاری شریف ان کے سامنے سنائی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک وقت ایسا آیا کہ ایک فتنہ اٹھا تھا معتزلہ کا اسلام پر. اس میں وہ لوگ کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا قرآن مخلوق ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کا قول جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا، وہ فرماتے تھے قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو ایسے فتنے ہر زمانے میں اٹھتے ہیں. تو سب زمانہ ایک طرف بڑے بڑے لوگ اس طرف چلے گئے جو اس وقت کے لوگ تھے. وقت کا خلیفہ بھی اس طرف تھا، متسم باللہ جیسے. آپ کو کوڑے مارے گئے. تو کسی نے پوچھا، امام آپ تو بڑے نحیف الجسم تھے، آپ نے یہ سارے کوڑے کس طرح کھا لیے؟ آپ کا جملہ عظیم تھا، کہنے جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ہم ابھی مجھے فون آئے گا خطاب آگے پہنچنا ہے، میں بس جناب آدھے راستے میں پہنچ چکا ہوں اور وہاں جا کر میں سچ کی بات کروں. میری بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو آج ہمارا معاشرہ کیسا جوان قرآن چاہتا ہے. پھر آگے آ جائے تو ہمارے اندر برائی کے خلاف آواز اٹھانے کا جو ایک کلچر ہونا چاہیے تھا، پہلے تھا. میں نے 20 25 30 سال پہلے تھا، برائی ہوتے یا برائی عمل دیکھتے تو کوئی بڑا کوئی جوان اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ نہ کرو. اب اس کو چونکہ برائی اپنے پورے پنجے گاڑ چکا ہے تو ہر کوئی اپنی رسپیکٹ بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے. جانتے بھی ہوتے ہیں مظلوم ہے، سچا ہے، مگر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ اس وقت خرابیوں کی طرف اس طرف جا رہا ہے کہ جس کو بتانا سمجھانا. اب میں اس پر اگلا جملہ کیسے کہوں کہ ہم برائی میں دھکیلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ ہم نے اپنا اصل سبق چھوڑ دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے اور کیسی بات چاہتا ہے. اور اگلی بات پھر قرآن کہتا ہے کہ جو مرد مومن جوان ہے وہ امانت دار اور دیانت دار ہوگا. ہماری تو امانت اور دیانت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے جب تم ایسی بات نے کہ دی. میں کہتا ہوں ہر وقت کا فکر چلے لیتا ہوں. یہ بڑی نازک مسائل ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، انہوں نے نیا گھر بنایا ہے، کوئی 20 سال پرانی بات. تو میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا رشوت پر. تو ان کے ریلیٹیوز بیٹھے تھے، میں نہیں جانتا تھا. تو میں نے اس پر جو انہوں نے لکھا ہوا تھا آیت اوپر حاضہ من فضل ربی، میں نے کہا وہ لوگ ایسے حرام کھا کے تو لکھ دیتے حاضہ من فضل ربی. کہنے لگا تو کن نے دسے ایسا بھی ہو. تو میں نے ایک نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے کسی خاص محکمے کو، مگر میں اتنا جملہ کہتا ہوں کہ جائز کام کے لیے بھی ناجائز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بھی ہم میں سے ہی ہے نا. آج صبح میں درس دے رہا تھا، مجھے سوال آیا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ بڑے کورٹ میں ہے. تو لوگ کیونکہ وہ بڑے کورٹ میں ہوتا ہے تو اس کی کورٹ میں زبردستی پیسے ڈال دیتے ہیں، تو جائز ہے. میں نے کہا اسے چاہیے کہ وہ زبردستی واپس کر دے. بھائی زبردستی ڈالا نا آپ کی جیب میں تو آپ زبردستی واپس کر دیں. آپ زبردستی واپس کر کے دیکھیں. یہ آج کل 9th 10th کے پیپرز ہو رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایک جگہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے طور پر، میں بھی کہیں کام کر رہا ہوں. تو مجھے فون اپروچ کیا گیا باقاعدہ کہ آپ فلاں جگہ خطاب کرنے آئے تھے، ہمارا بیٹا ہے وہ اس کی تیاری نہیں ہو سکی، تو آپ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں. میں نے کہا میں ملوں گا بھی، اس کو شاباش بھی دے دوں گا. مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خطاب میں کہا تھا کہ میں 9th کلاس کے بچوں کو نقل بھی کرواتا ہوں اور یہ جائز ہے. 10th کلاس کے بچوں کو FSC کے بچوں کو نقل بھی کرواتا ہوں. کیا میں نے خطاب میں کہا تھا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بس پھر جو نہیں کہا تھا وہی ہوں. اس کا مطلب کہ اگر ہم یہ کردار اور صحبت مل جائے اور ہم مفاد وقتی دنیا کا شکار نہ ہو کہ اتنے کھا رہے ہیں تو اگر میں بھی کھا لوں گا تو کیا ہوگا. یہ جملہ ہی اسلامی نہیں ہے، چونکہ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کسی نے میری قبر میں آ کے جواب نہیں دینا. اور ہو سکتا ہے اگلا جملہ حضور علیہ السلام کا سنیں. حضور نے فرمایا دور فتن میں جب میری قدریں میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی،
کوئی ایک سنت بھی زندہ کرے وہ صدق کی صورت میں، امانت کی صورت میں، حضور نے فرمایا اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں کے خرابی کی طرف، ہر چیز میں ہم لوگ داغ لگانے کے چکر میں، کم و بیش سب ایک جیسے نہیں ہیں، مگر میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اچھے ہیں لوگ تو دنیا زمانہ چاہتا ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں تو امانت و دیانت کا پیکر، اور اس کے لیے ہمارے گھروں میں امانت و دیانت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا رزق حلال کی طرف توجہ، یہ میرا آخری پوائنٹ آج کا بنے گا۔ رزق حلال کے لیے جدوجہد، یہ آج کے دور کا جہاد ہے۔ اور رزق حلال کیا ہوتا ہے؟ میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان سنا، میں تو ہل گیا۔ حضور نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جو نماز، روزہ اور حج سے بھی معاف نہیں ہو رہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک مزدور کا ہاتھ آیا نا، حضور علیہ السلام نے کہا یہ نشان ہے یا رسول اللہ، وہ چنڈیاں پڑ گئی مجھے، میں کام کرتا ہوں۔ فرمایا جس کے یہ نشان ہوں گے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہمارا معاشرہ اگر اس بات کو سمجھ جائے تو ہم جان سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کیسا ہو جائے گا۔ آئیے قرآن اور حدیث، جو آج کے نوجوان اور قرآن کی شناخت چاہتا ہے تو وہ شناخت یہی ہے کہ وہ اپنے کردار کو پاکیزہ کرے، اپنے کردار کے اندر ایسا ہو کہ جو اسے تکے تو کہے باقی باتیں چھوڑو، مصطفیٰ کا امتی ہے، اور حضور اس پہ فخر کریں گے۔ اللہ اکبر، حضور اس پہ فخر کریں گے۔ دوسرا، اپنے والدین کے ساتھ نہایت احتیاط سے بات کریں، کچھ کمی ہو جائے فوراً معافی مانگے۔ والدین کو رلانا، جس طرح ڈرنک اور شراب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس طرح والدین کو رلانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے تو ایک حدیث بخاری کی پڑھی، وہ ادب المفرد شریف کی، میں تو حیران رہ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ زیادتی بھی کر رہے ہوں تو پھر بھی منانا ہے؟ کہاں پھر بھی منانا ہے؟ لو پڑھو، آپ سچے بھی ہوں، سب کچھ ہو، پھر بھی اگر ان سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے، کہا نہیں پھر بھی نرمی سے بات کرو۔ اس کی کو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے جو خواتین کو سب سے پہلے، ماؤں کو، یہ آرتھرائٹس کہتے ہیں اسے، آرتھرائٹس، وہ جو گھٹنوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں دنیا میں بچوں کو لاتے ہوئے۔ تو آج کا یہ پیغام ہے میرا، والدین کے ساتھ دیانت، امانت اور اس اچھی صحبت کے ساتھ ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں خیر پڑے۔ آپ لوگوں کا یہ درس عرفان و قرآن اللہ کے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا، بہتری سے بہترین کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر میں پوری ٹیم کو، محترم راجہ طاہر صاحب، ہمارے حفیظ اللہ جاوید قادری صاحب، سعید چشتی، سعید چودھری سعید صاحب، اور جتنے احباب میرے شامل ہیں، میں ساروں اب سب کے نام اگر نہ لے سکوں تو میں نے سب کے نام ان کے ساتھ لے لیے، کیونکہ باقیوں کے نام مجھے کمزور ہوں مگر چہرے مجھے یاد ہیں، سب کے پیارے پیارے، اور آپ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لاتے ہیں شوق و ذوق سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ برکت اور رحمتوں کا ایک تسلسل چل رہا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ٹینٹ سیٹنگ کام کر رہے ہیں، اس انداز میں ٹینٹ سیٹرز ہیں، اللہ کا شکر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کوئی سوال جواب ہو تو بالکل حاضر ہوں۔ آپ نے مولانا صاحب ایک بات کہی تھی کہ ہماری یونیورسٹیز میں اور کالجز میں یہ ماحول ایسا ہے، اس کو پھر آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ماحول کو بہتر کیا جا سکے؟ ہاں، اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اس طرح کے سیشنز کی ضرورت ہے جس میں ہماری نوجوان نسل جان سکیں کہ تاجدار کائنات کی ذات سے ہمارا تعلق اور اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور کریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو ایسے سیشنز کی ضرورت ہے جس میں وہ اسٹڈی کا بوجھ نہ ان پر۔ دوسری بات، یونیورسٹیز کو جو مینج کرتے ہیں وہ اوپر سے، اس میں میں جملہ کہوں گا حکومتی لیول کے اوپر ایسی چیزیں، ان چیزوں کی اگر حوصلہ شکنی کی جائے، یہ سب کچھ ممکن ہے۔
دیکھیں نا, حوصلہ شکنی پر آئے تو وہ 10 بجے سب دکانیں بند ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ 8 بجے اور 10 بجے ہوتی ہیں نا. تو اگر اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جائے, جسے وہ سافٹ ورژن دیتے ہیں کہ ہم سافٹ ہمارے کلچر کا نام دے کر جو ہماری خرابی اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں, اس کو اگر روکا جائے تو بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو سکتی ہیں. اور تیسری چیز, ہمارے والدین اگر اپنے کردار کو ایسا کریں, چلے دونوں بات ایک تو چھوڑے نا, والدین اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا سکیں, یہ تیسرا میرا پوائنٹ ہے, تو میرا نہیں خیال آپ کے بچے کہیں اور بھٹک سکتے, خرابی کی طرف جا سکتے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, چیزیں مینج کرنا پڑتی ہے, اپنا کردار سامنے نظر آنا چاہیے. اور وہ کردار وضع قضا کا نام نہیں ہے, کردار کی ذات کا نام, یہ بھی میں بتا دوں. تو یہ ضروری, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اسی میں سے دونوں کو وہ ایک ہی ڈریس پہن گیا, تو یہ بھی ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریس کوڈ, میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا, وہ آگے اس کی کلازز آ جائیں گی کہ ڈریس کوڈ کیسا ہونا چاہیے, معاملہ کیسا ہونا چاہیے, وہ بالکل اس میں شامل ہے. اسلامی یونیورسٹی میں بھاگلپور میں ایسا ہی ہے, یونیورسٹی میں بھاگلپور میں ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. یہ بھی چیزیں اچھی چیزیں ہیں. اور ساتھ جب ڈریس کوڈ دیا جاتا ہے, ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ آوازیں شروع ہوتی ہیں, یہ کون ہوتے ہیں ڈریس کوڈ دینے والے, اور اس پر بھی ہم جانتے ہیں, اس کے کمپین شروع کر دی جاتی ہیں. یعنی نیگیٹو کو جلدی اٹھایا جاتا ہے نا, پازیٹیو امپیکٹ کو پیش اس طرح نہیں کیا جاتا. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ. جی کسی اور کو کوشچن؟ اس کو ماننا چاہیے یا تجربے کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ چھوٹے 5 6 7 سال کے بچے ہوتے ہیں, ان کا آغاز کہاں سے؟ بڑی اس کے اندر جو قرآن پڑھنا اور اس قرآن مجید سے دلچسپی کے لیے آپ کو ہمیں اپنے ماضی سے نکلنا پڑے گا. وہ کیا مطلب, جو ہمارے ماضی کے اندر کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہے نا, وہ ایک ماحول مدرسہ کے ماحول کی, وہ کہیں نہ کہیں آڑے آ جاتا ہے قرآن فہمی میں اور قرآن پڑھنے میں. ہمیں اس سے نکل کر قرآن سے براہ راست اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے وہ اپنے جو سٹائل آف ٹیچنگ ہے, میتھڈالوجی ہے, پوری دنیا کے اندر ریفریشنگ کورسز ہوتے ہیں ہر روز, ہر جو فزکس کا, کیمسٹری کا, بایو کا, زوالوجی کا, باٹنی کا, MBBS کا, FCPR کا, جتنے نہیں برانچز آف نالج اور سائنسز ہیں, وہ PhDs ہونے کے باوجود نئی نئی میتھڈالوجی سیکھتے ہیں. تو میں اس کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھانے والے کو بھی قرآن پڑھانے کے نئی نئی میتھڈالوجی سیکھنی چاہیے, تاکہ وہ شوق و ذوق سے ان کو صرف اور صرف دباؤ, مار یا زبردستی جھڑکنے پر نہ رہے, ان کا شوق قرآن سے خود بخود تعلق پیدا کر سکے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس سے قرآن فہمی بڑھے گی. وہ بھی سلائیڈز یوز کریں, وہ بھی اپنے ان کو بچوں کو سکھانے کے لیے نیٹ ٹینٹس لائیں, اور ایسے ٹینٹس موجود ہیں الحمدللہ, اور اس پر کافی کام ہوا اور ہم کر بھی دیں, اس میں کام موجود ہے. مجھے کم و بیش 15 سال ہو گئے, میں آل اوور دا ورلڈ ترجمہ قرآن تفسیر پڑھاتا ہوں, آل اوور دا ورلڈ, یعنی امریکہ میں بھی پڑھاتا ہوں, آسٹریلیا میں پڑھاتا ہوں, UK میں پڑھاتا ہوں, ہالینڈ میں پڑھاتا ہوں, اسپین میں پڑھاتا ہوں. اب وہاں پر تو کوئی مارکیٹ کا, اتنی دور میں اس کو جھڑک کیسے سکوں گا. ہمارے بغیر بچوں نے قرآن پڑھا ہے, بلکہ ڈاکٹرز لیول کے لوگ آج بھی ہم سے تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم نے ایک نیا ٹرینڈ روض الباسم کا پورا سسٹم شروع کیا ہے, باقاعدہ ہم نے باقاعدہ اس کا لیکچر شروع کیا ہے روض الباسم کی. گلستان اخلاق نبوی ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے, ڈاکٹر دالکاتی صاحب کی, پڑھیں آپ سب بھی, وہ بڑی پیاری کتاب ہے, روض الباسم من اخلاق نبی الخاتم. یعنی روض الباسم کا ترجمہ کھلتا ہوا باغ, کھلتا ہوا باغ, اخلاق نبوی کا کھلتا ہوا باغ. میں نے اس کا ذرا ترجمہ ایسی مجھے نصیب ہوا, میں نے گلستان اخلاق نبوی, وہ بڑا پیارا کام ہے, اگر وہ پڑھیں تو قرآن فہمی کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ اس کے لیے علیحدہ کبھی کوئی کلاس مینج کریں, آگے یہ چھٹیاں سمجھ میں آئیں, تو میں کوئی انگیجمنٹ ہو جائے ہماری, تو میں آپ کو وہ چیزیں ٹرینڈز دے سکتا ہوں کہ بچوں کے اندر اور شوق پیدا ہو. یہ میرا سبجیکٹ جو ہے قرآن پڑھانا اور بتانا. تو میں اپنے کالج میں, جب اسکول میں, کالج لیول پہ بھی پڑھاتا ہوں, یا ہائی اسکول لیول پہ بھی بچوں کو, تو سب سے مشکل بچوں کو قرآن, پہلے لگتا نہیں آسانی سے پیپر ہو جائے گا, مگر میں سب سے زیادہ مشکل قرآن کے پیپر میں بچوں کو پیپر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور میں انہیں ایک ہی جملہ شروع میں کہتا ہوں, تو بیٹا قرآن پڑھنا ہے یا پیپر پاس کرنا ہے؟ اگر علم لینا ہے تو پھر میرے مطابق چلتے ہیں. اور یہ سلیبس قرآن جیسے جیسے اترتا جاتا ہے سمجھنے کے انداز میں, پیپر پاس خود ہی ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ ضرورت ہے. شکریہ, بہت اعلیٰ سوال.
جی بسم اللہ. بچوں کو پہلے قرآن پاک حفظ کروانا چاہیے یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ جو 5 6 7 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کریکولم جو اس وقت چل رہا ہے نا وہ 5 کلاس تک تو حفظ تو میں بعد میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک اور بہت بڑے فینومینا کی طرف آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں. چند بڑے اداروں کو چھوڑ کر باقاعدہ طور کے اوپر ہمارے اسکول اور کالجز میں بھی قرآن کے ساتھ پڑھائی مذاق ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ پراپرلی قرآن کے جو ایکسپرٹی ٹیچرز ہیں وہ رکھے ہی نہیں جا رہے. جب ایکسپرٹی ٹیچر ہی رکھے نہیں جا رہے, اگر رکھے بھی جاتے ہیں تو آخری 4 مہینوں میں کہتے ہیں بس تیاری کروا دیں. تو پھر تیاری ہوگی, قرآن کے ساتھ تعلق تو نہ ہوگا. ان کی حوصلہ شکنی کرنا ہمارا کام ہے کہ کیوں قرآن ایکسپرٹی ٹیچر آپ نہیں رکھتے.